ये कौन सा बाब है, कोई बता सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं? बाबू नवाकिदुल वुदू। नवाकिदुल वुदू। बाबू नवाकिदिल वुदू। बाबू नवाकिदिल वुदू हम पढ़ रहे हैं, तो उसी बाब की ये हदीस भी है। शुरू करें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वान अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न फिल किताब अल्लज़ी कतबहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअम्र इब्न हज़्म अल्ला यमस्सल कुरआन इल्ला ताहिर। रवाहु मालिकुन मुरसलन व वसलहु अन्नसाई व इब्न हिब्बान व हुवा मालूल। अब्दुल्ला तर्जुमानी है, अब्दुल्ला इब्न अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि उस खत में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र इब्न हज़्म को लिखा था, उस खत में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र इब्न हज़्म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लिखा था, ये बात भी थी। क्या बात थी? अल्ला यमस्सल कुरआन इल्ला ताहिर, जो कुरान को हाथ ना लगाए मगर पाकीज़ा इंसान। कुरान को वही छुए, वही टच करे, वही हाथ लगाए जो पाकीज़ा हो, जो तहारत के साथ हो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मुरसल रिवायत किया है और नसाई और इब्न हिब्बान ने इसे मौसूल बयान किया है, यानी उसकी सनद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया है। मुरसल का मतलब ये है कि सहाबी पर वो सहाबी तक पहुंची है, सहाबी तक वो सही है। इस हदीस का मुरसल होना सही है। अलबत्ता नसाई और इब्न हिब्बान ने इसे जो मौसूल करार दिया है, उसके बारे में इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह जो बुलुगुल मराम के मुअल्लिफ हैं, वो कहते हैं कि वो मालूल है। उसकी वजह यह है, जैसा कि अहले इल्म कहते हैं, कि ये रिवायत सुलेमान इब्न दाऊद यमामी से मरवी है। इसके रावियों में एक रावी हैं सुलेमान इब्न दाऊद यमामी, जिनको मुहद्दिसी ने तर्क किया है, यानी उनकी हदीस को उन्होंने मतरूक करार दिया है। लेकिन तहकीक से ये मालूम होता है कि वो हकीकत में सुलेमान इब्न दाऊद यमामी नहीं है जिनकी हदीस को मुहद्दिसी ने तर्क किया, बल्कि ये सुलेमान इब्न दाऊद खौलानी है। शायद नाम के इश्तिबा से ये हुक्म उस पर लगाया गया, वरना सुलेमान इब्न दाऊद खौलानी वो सिका रावी हैं। तो जिन लोगों ने इस तहकीक को इख्तियार किया तो उन्होंने इसको मौसूल भी सही करार दिया। तो बहरहाल इस हदीस की सेहत में इख्तलाफ है, इस हदीस की सेहत में इख्तलाफ है। और इस हदीस से जो मसला मालूम होता है, उस मसले की कुछ तफसील है। ये बाब तो बाबू नवाक़िज़ुल वुज़ू है, जैसा कि आप लोगों ने जिक्र किया। वो चीज़ें जिनसे वुज़ू टूट जाता है, वो चीज़ें जो वुज़ू को बातिल करती हैं, उन चीज़ों का तो मौलिक रहमतुल्लाह अलैह ने आगाज़ में जिक्र कर दिया कि वो कौन से उमूर हैं जिनसे वुज़ू कायम नहीं रहता। अब यहाँ कुछ ऐसे उमूर का जिक्र कर रहे हैं जिनका ताल्लुक हो इस बाब से इस तरह है कि वुज़ू का उन चीज़ों के लिए होना ज़रूरी है, उनके लिए वुज़ू का होना ज़रूरी है। हम कह सकते हैं कि वुज़ू को तोड़ने वाली कुछ चीज़ों का जिक्र करने के साथ साथ वो उससे मुतालिक कुछ मज़ीद मसाइल भी इस बाब में बयान किए हैं। उसमें से एक मसला ये भी है कि कुरान मजीद को सिर्फ वही छुए जो कि पाक है। ये मसला ऐसा है जो कि आम तौर पर उसके बारे में सवाल किया जाता है और हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इस मसले को अगरचे कि तफसील में जाने का हमारे पास मौका नहीं है, क्योंकि हमारे निसाब इस बुलुगुल मराम में बहुत ज़्यादा है। फिर भी मसले की अहमियत के पेश नज़र मैं कुछ बातें पॉइंट्स की शक्ल में जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि तहारत की दो किस्में हैं। एक को हदस अकबर कहते हैं और दूसरे को हदस असगर कहते हैं, यानी हदस अकबर से पाक होना और हदस असगर से पाक होना। हदस अकबर का इतलाक आप जानते हैं कि जनाबत पर, हैज़ और निफास वगैरह पर होता है, और हदस असगर का इतलाक उन चीज़ों पर होता है जिनसे वुज़ू टूट जाता है, जिनमें से बात इस बाब में आ चुकी हैं। तो हम इसको अगर नुकात के शक्ल में अगर जिक्र करेंगे तो उसमें सबसे पहले मसला है
کہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو چھونے کا حکم جنوبی کے لیے یعنی جو حدث جس کو حدث اکبر لاحق ہوئی ہے، جنوبی کے لیے قرآن مجید پڑھنے اور چھونے کا حکم۔ اس بارے میں اہل علم متفق ہیں کہ جنوبی کے لیے قرآن مجید کو چھونا اور اس کو پڑھنا یہ حرام ہے، سوائے ظاہریہ کے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو جنوبی کے لیے پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ جنوبی کے لیے قرآن مجید کو چھونا اور پڑھنا دونوں حرام ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث آئی ہیں جن میں ایک حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اس کی صحت میں اگرچہ کہ اختلاف ہے، لیکن اہل علم نے چونکہ وہ ایک دوسرے کو قوی کرتی ہیں اس لیے ان کے حکم کو لیا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ ہے حائض کے لیے، حائضہ کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا۔ جہاں تک چھونے کا سوال ہے تو اگر کوئی چیز حائل ہو، کسی کپڑے وغیرہ میں اگر اس کو چھوا جائے، یا پھر یہ کہ کوئی بھی چیز حائل ہو، ہاتھوں میں کوئی چیز پہن کر اسے چھوا جائے تو وہ چیز جائز ہے۔ تو چھونے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ براہ راست چھونا جائز نہیں ہے، البتہ کسی حائل کے ساتھ اس کو چھو سکتے ہیں۔ جہاں تک پڑھنے کا مسئلہ ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کا مسئلہ ہے، تو مالکیہ کا مسئلہ یہ ہے، مالکیہ نے اس بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ حائضہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے۔ جمہور فقہا، اکثر فقہا کہتے ہیں کہ حائضہ کو بھی قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن مالکیہ کا جو مسلک ہے وہ راجح ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ حائضہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی تلاوت کر سکتی ہے، ذکر کے طور پر بھی، اور تلاوت کر سکتی ہے عبادت کے طور پر بھی۔ یہ مالکیہ کا مسلک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہے کہ عورتوں کو یہ چیز لاحق ہوتی تھی، لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے بات معلوم نہیں ہوتی کہ عورتوں کو قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہو اس حالت میں۔ تو چونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو تمام عورتوں کو لاحق ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اس میں ممانعت کا مذکور نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ کو قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا جاتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو جنوبی پر بھی ہم قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ جنوبی کی جو کیفیت ہے وہ اختیاری ہے اور غسل کر کے وہ اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، لیکن حائضہ کی جو کیفیت ہے وہ اختیاری نہیں ہے، اس کو وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ جو وقت ہے کافی طویل ہے، بعض اوقات جو ہے 8 سے 15 دن تک بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں۔ تو اتنی طویل مدت تک ایک مسلمان کا قرآن سے دور رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا مسئلہ ہوا حائضہ کے لیے قرآن مجید کو چھونے اور پکڑنے کے سلسلے میں۔ تیسرا مسئلہ ہے حدث اصغر، جس پر وضو واجب ہے، اس کے لیے قرآن مجید کو پڑھنے اور چھونے کا مسئلہ۔ جہاں تک چھونے کا مسئلہ ہے تو یہ حدیث اسی سلسلے میں ہے۔ اب جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ اسی پر دلالت کرتی ہے کہ بغیر طہارت کے قرآن مجید کو نہیں چھونا چاہیے۔ چھونے سے مراد یہاں بغیر کسی حائل کے براہ راست اپنے ہاتھوں سے ٹچ کرنا۔ اگر کوئی کپڑا اپنے ہاتھ میں ہو اس سے ٹچ کرے تو پھر وہ براہ راست چھونا نہیں ہوا، وہ جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ کہ کیا جو وضو سے نہ ہو وہ قرآن مجید کو چھو سکتا ہے، اس بارے میں یہ جو حدیث آئی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہیں چھو سکتا، بغیر حائل کے چھونا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جمہور فقہا یہی کہتے ہیں، جمہور فقہا کا یہی مسلک ہے کہ وہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، یعنی بغیر کسی حائل کے۔ اگر وضو نہ ہو تو کسی حائل کے بغیر وہ قرآن مجید کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے جو مرسل کے طور پر تو صحیح ہے، البتہ اس کے موصول ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک امت اس کو نقل کر رہی ہے۔ تو یہ جو شہرت اس کو حاصل ہوئی ہے بغیر کسی تردید کے، باقاعدہ اس کو باقاعدہ نقل کیا جا رہا ہے،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا۔ تو چھونے کا مسئلہ یہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کمپیوٹر پر پڑھیں گے یا پھر موبائل سے پڑھیں گے تو وہ چھونے میں نہیں آئے گا، تو اس وقت دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں مصحف کی بات کر رہے ہیں، مصحف کو ٹچ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور چوتھا مسئلہ ہے جس پر وضو واجب ہے اس کے لیے قرآن پڑھنے کا حکم بغیر چھوئے کے، چھوئے بغیر قرآن پڑھنے کا حکم۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرے تو وضو کی حالت میں رہے، کیونکہ جب وہ وضو سے نہیں ہوتا تو اس وقت جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں، اور جب وضو کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس میں، دونوں کیفیتوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ آدمی کے شعور میں آدمی کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آدمی کا شعور جب یعنی شعور مختلف ہوتا ہے دونوں حالتوں میں۔ بظاہر جب وہ وضو کے بغیر پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اتنی اہمیت اس نے نہیں دی، لیکن جب باقاعدہ وضو کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کی توجہ، اس کی اہمیت جو قرآن مجید کے بارے میں ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس حیثیت سے بھی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر میں انسان جہاں تک ہو سکے وہ اللہ کے کلام کو جب پڑھ رہا ہے تو بہتر یہ کہ وہ پاک حالت میں رہے، لیکن یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ جہاں تک پڑھنے کا حکم ہے تو اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے۔ بہتر تو ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھے، لیکن بغیر وضو کے اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ پڑھنا سارا پڑھنا ہے، یعنی استاد کے طور پر پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہو یا پھر عبادت کی نیت سے پڑھنا ہو، ہر قسم کے پڑھنا اس میں شامل ہے۔ تو ہم نے 4 مسئلے بیان کیے اس سے متعلق۔ پہلا مسئلہ جنوبی کے لیے بغیر حائل کے اس کو چھونا بھی جائز نہیں اور پڑھنا بھی جائز نہیں۔ حائضہ کے لیے بغیر حائل کے اسے چھونا جائز نہیں، لیکن پڑھنا اس کے لیے جائز ہے۔ اور جہاں تک حدث اصغر میں جس پر وضو واجب ہے اس کے لیے پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو مستحب تو یہی ہے کہ وضو کی حالت میں پڑھے، لیکن بغیر وضو کے بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ جہاں تک چھونے کا سوال ہے تو راجح یہی ہے کہ بغیر حائل کے وہ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا۔ یہ مختصر مسائل ہیں، مختلف دلائل کا ہم جائزہ لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواہ مسلم وعلقہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعلیقاً نقل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حدیث اور وہ احادیث جس میں جنبی کو قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے بظاہر ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں، کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کے ذکر میں تسبیحات بھی شامل ہیں اور اللہ کے ذکر میں قرآن بھی شامل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ ہر حالات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ لیکن دوسری کچھ احادیث آئی ہیں جس میں جنابت کی حالت میں آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اس بات کا صحابہ نے ذکر کیا ہے، تو اس کا جو عموم ہے اس کے ذریعے خاص ہو جاتا ہے، ان احادیث کے ذریعے جس میں جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ جنابت کی حالت کے علاوہ، یا پھر یہ اللہ کے ذکر کو یہاں ہم ان چیزوں میں خاص کریں گے جو قرآن کی تلاوت کے علاوہ ہے، جیسے تسبیحات ہیں وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے، یعنی آپ حدث اصغر میں اللہ کا ذکر کرتے تھے اور حدث اکبر میں قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ کا ذکر کرتے تھے تمام حالتوں میں، یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کس قدر اہمیت رکھتا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر مسلسل جاری رکھنے کی وجہ سے انسان شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر مسلسل کرنے کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو باقی اور قائم رکھتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر مسلسل کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان اپنی زبان پر جاری رکھنے، اپنی زبان اور دل دونوں کے ساتھ جاری رکھنے کی وجہ سے انسان بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ
اجر ان کے نام اعمال میں رہے گا جو اللہ کا ذکر ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ سبق المفردون والی حدیث ہے کہ مفردون آگے بڑھ گئے، تو صحابہ نے پوچھا کہ مفردون کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو بہرحال یہ اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم اس طرف جائیں، ہم مسائل پر یہاں توجہ دیں گے، اور یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنابت کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلى ولم يتوضا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور نماز پڑھا، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ آپ نے وضو نہیں کیا۔ پچنا جس کو حجامہ کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کسی آلے کے ذریعے جسم سے فاسد خون کو نکالا جاتا ہے، جسم کے مخصوص حصوں سے، جس کو پچنا لگوانے والے جو ماہر ہیں وہ جانتے ہیں۔ ایک علاج ہے، اور وہ علاج کہتے ہیں کہ جو روحانی امراض ہیں اس کے لیے بھی مفید ہے، اور جو جسمانی امراض ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جسم سے اگر خون نکلائے جسم کے کسی اور حصے سے سوائے دو راستوں کے، دو قدرتی جو راستے ہیں، بول و براز کے جو راستے ہیں، ان کے علاوہ اگر ان راستوں سے خون نکلتا ہے تو وہ وضو کو توڑنے والے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جسم کے کسی بھی راستے سے اگر خون نکلتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نکسیر پھوٹ گئی یا پھر جو ہے دانت نکل گیا تو کیا وضو ٹوٹ گیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون نکلتا ہے سوائے ان دو راستوں کے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہی مسلک راجح ہے اس سلسلے میں، اگرچہ کہ یہاں لکھا ہوا ہے اخرجہ الدارقطنی ولینہ، دارقطنی نے اسے روایت کیا اور اسے کمزور کیا، اسے کمزور کہا اس لیے کہ کہتے ہیں کہ صالح ابن مقاتل اس میں راوی ہیں جو کمزور ہیں، اس کی وجہ سے اس حدیث کو کمزور کہا گیا ہے۔ لیکن کچھ دوسرے قرائن ہیں جو اس حدیث کو مضبوط کرتے ہیں، اور وہ قرائن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بہت سے جنگوں میں ہوتے تھے اور کئی مرتبہ زخمی بھی ہوئے تھے، لیکن یہ بات منقول نہیں ہے کہ ان کے جسموں سے خون نکلنے کے بعد زخم کی وجہ سے انہوں نے وضو کیا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہو۔ ایک ایسی چیز جس کی اکثر ضرورت پڑتی تھی لیکن وہ چیز بیان نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ وضو نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ قرینہ ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ جسم کے کسی بھی راستے سے سوائے ان دو راستوں کے اگر خون نکلتا ہے تو اس پر وضو واجب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین وکاء الصحیح، العین وکاء الصحیح، آنکھ کا کھلا رہنا یہ ریح خارج ہونے کا بندھن ہے، یہ ریح خارج ہونے کا، ہوا خارج ہونے کا بندھن ہے۔ فإذا نامت العینان، جب وہ آنکھیں سو جاتی ہیں، استطلق الوکاء، تو بندھن ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ رواہ احمد و طبرانی، احمد اور طبرانی نے اسے روایت کیا ہے۔ وزادہ، اور اضافہ کیا طبرانی نے، ومن نام فلیتوضا، لہذا جو سو جائے اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ وهذه زیادۃ فی هذا الحدیث عند ابی داؤد من حدیث علی، اور یہ جو اضافہ ہے اس حدیث میں ابو داؤد کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث میں موجود ہے، لیکن دون قولہ، اس قول کو چھوڑ کر، استطلق الوقاء، بندن ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس قول کو چھوڑ کر دوسرا اضافہ موجود ہے۔ وفی کلل اسنادین ضعف، دونوں سندوں میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ ولی ابی داؤد ایضا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا، ابو داؤد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع آتا ہے انما الوضوء علی من نام مضطجعا، وضو اس پر ضروری ہے جو کہ لیٹ کر سو جائے۔ وفی اسنادہ ضعف ایضا، اس کی سند میں بھی کمزوری پائی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ گزر چکا ہے لیکن دوسرے انداز سے گزر چکا ہے کہ نیند یہ ناقض وضو ہے یا ناقض وضو نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ آنکھیں جب تک کھلی رہتی ہیں
تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، تو لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد چونکہ آدمی کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہوا خارج ہوتی ہے تو اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نیند کی صورت میں وضو کرنا چاہیے۔ لیکن پہلی حدیث جو اس باب میں آئی تھی وہ یہ کہ لوگ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انتظار کرتے تھے عشاء کا، اور پھر وہ یہاں تک کہ وہ جھکنے لگتے تھے نیند کی وجہ سے، ان کے سر جھک جاتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے۔ تو ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر اس وقت بھی ہم نے یہی بات کہی تھی کہ ایک یہ کہ آدمی نیند یہ بذات خود ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ اس میں وضو کے ٹوٹنے کا احتمال ہے، یا تو اس میں ہوا کے خارج ہونے کا احتمال ہے، تو اس لیے نیند ناقض وضو کہا گیا۔ نیند خود ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ نیند کی وجہ سے اس کا وضو جو ہے ٹوٹ سکتا ہے، اس وجہ سے اسے ناقض وضو کہا گیا۔ تو اس لیے نیند سے وضو کے ناقض ہونے کی تفصیل ہے۔ اگر نیند ہلکی سی ہے جس میں انسان کو شعور اور احساس رہتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نیند گہری ہو جائے، چاہے وہ بیٹھ کر ہو یا لیٹ کر ہو، تو اس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ انسان لیٹ کر سوئے، تو وہ لیٹ کر سونے کی صورت میں آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے نیند گہری ہو یا ہلکی ہو، کیونکہ عام طور پر جب آدمی لیٹتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے تین نکات کی صورت میں یہاں ذکر کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیند اگر ہلکی سی ہو جس میں انسان کا شعور اور احساس ہوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نیند اگر گہری ہو، چاہے وہ بیٹھ کر سوئے یا لیٹ کر سوئے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر نیند ہلکی بھی ہو لیکن اگر وہ لیٹ کر سویا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہتر ہے، اگرچہ کہ اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ہم یہ مسئلہ استخراج کر سکتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی احدکم الشیطان، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، یأتی احدکم الشیطان فی الصلاة فینفخ فی مقعدته فیخیل الیہ انہ احدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، اخرجہ البزار۔ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، یاتی احدکم الشیطان فی الصلاۃ، نماز میں، فینفخ فی مقعدته، وہ اس کے مقعد میں پھونک مارتا ہے، فیخیل الیہ انہ احدث، اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالا جاتا ہے کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے، ولم یحدث، حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوا، فإذا وجد ذلك، جب وہ ایسی صورت پائے، ایسی کیفیت محسوس کرے، فلا ينصرف، تو وہ واپس نہ لوٹے، یعنی نماز چھوڑ کر نہ جائے، حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ آواز سنے، او یجد ریحا، یا پھر وہ بدبو محسوس کرے۔ واصلہ فی الصحیحین، اس کی جو اصل ہے وہ صحیحین میں ہے، من حدیث عبداللہ ابن زید، عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، ولی مسلم، اور مسلم میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نحوہ، اور مسلم میں بھی اس حدیث کی اصل ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی کے مطابق ہے۔ وللحاکم عن ابی سعید مرفوعا، اور حاکم میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع یہ حدیث مروی ہے، اذا جاء احدکم الشیطان، جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے، انک قد احدثت، کہ تم بے وضو ہو چکے ہو، یعنی وسوسہ ڈالے وہ اسی کیفیت کے ساتھ جو اوپر گزر چکا ہے، تو تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے اور کہے کا مطلب یہ کہ وسوسہ ڈالے کہ تم بے وضو ہو چکے ہو، فلیقل، تو کہے، انک کذبت، تم نے جھوٹ بولا، کہے مطلب یہ کہ اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھے کہ وہ شیطان جھوٹا ہے، لہذا اس کی بات کو نہ مانے۔ اخرجہ ابن حبان باللفظ فیقل فی نفسہ، ابن حبان نے اس لفظ کے ساتھ اس کو نکالا ہے کہ فلیقل کے ساتھ فلیقل فی نفسہ، وہ اپنے دل میں کہے، اپنے نفس میں کہے۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، یعنی اس معنی کی حدیث، الیقین لا یزیل الشک، یقین کو شک زائل نہیں کرتا، شک کا کوئی اثر یقین پر نہیں ہوتا۔ آدمی وضو کیا ہوا ہے اور نماز میں موجود ہے، اب شیطان یہ اس کیفیت کے ساتھ جو حدیث میں آیا ہے، انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو وضو کا تو یقین ہے، لیکن وضو کے زائل ہونا، وضو کا ٹوٹ جانا، یہ شک اس میں پیدا ہو چکا ہے۔ تو شک جو ہے کبھی یقین کو ختم نہیں کرتا، یہ قاعدہ ہے۔
شک کی وجہ سے ہم جو یقین ہے وضو کر چکے ہیں اس کا اعتبار نہیں کریں گے، الا یہ کہ پھر دوسرا یقین آئے، اور دوسرا یقین کیسے ہوگا؟ یا تو وہ آواز سنے یا پھر جو ہے بدبو محسوس کرے، تب یہ یقین ہے، تب یقین کے ذریعے یقین دور ہو گیا۔ پہلا یقین تھا وضو کا، اب دوسرا یقین ہو گیا وضو کے ٹوٹنے کا، اس صورت میں وضو واجب ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ نماز سے نکلے گا اور وضو کر کر پھر سے نماز پڑھے گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان کے وسوسے اس صورت میں نماز میں جو آتے ہیں اس میں سے ایک وسوسہ اس کے وضو کے بارے میں بھی ہوتا ہے، تاکہ وہ بے چین ہو جائے اور بے اطمینان ہو جائے۔ شیطان کچھ نہ صحیح کم سے کم ایک مسلمان کو اس طرح بے چینی کی کیفیت میں مبتلا کر دے، اس سے بھی وہ خوش ہوتا ہے۔ لہذا شیطان کے اس حربوں میں وہ نہ آئے، ان کا شکار نہ ہو، بلکہ وہ اس کا اعتبار کیے بغیر اپنی نماز کو جاری رکھے، اپنی نماز کو اس کا اعتبار کیے بغیر جاری رکھے، یہ اسے بتایا گیا ہے۔ تو یہاں تک یہ باب ختم ہوا، بابو نواقض الوضو۔